अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सब पे रहम करे, सख्तियाँ माफ़ करे, परेशानियाँ दुख दर्द तकलीफ़ें दूर करे। क्योंकि सबसे जो बड़ी इबादत है वो है दुआ करना। दुआ करना मतलब अल्लाह ताला से मांगना। तो उससे मांगना जो देने वाला है, ये तो वाकई बहुत बड़ा काम है। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे इसकी, और सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम शुरू करेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 115, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, आपसे पूछते हैं कि वो क्या खर्च करें। आप कह दीजिए जो माल तुम खर्च करो वो माँ बाप के लिए है, और रिश्तेदारों और यतीमों और मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए है। और तुम जो कुछ भलाई करोगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला को उसका इल्म है। इस बारे में फरमाया गया, बाज़ सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्तफ़सार पर माल खर्च करने के अव्वलीन मसारफ बयान किए जा रहे हैं कि जब सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, इसरार किया ज़्यादा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम माल कहाँ खर्च करें और हमें अजर ज़्यादा मिले, तो उसके बारे में कुरान में आयत नाज़िल होगी। अल्लाह अकबर। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इतना रुतबा था, वो सवाल पूछते थे तो जवाब उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात की तरफ से आता था। तो बाज़ सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्तफ़सार पर माल खर्च करने के अव्वलीन मसारफ बयान किए गए, यानी ये सबसे ज़्यादा तुम्हारे माली तावन के मुस्तहिक हैं। कौन? जिनका आयत में जिक्र हुआ है, माँ बाप, रिश्तेदार, यतीम, मिस्कीन और मुसाफिर। अच्छा, इससे मालूम हुआ कि इन्फाक का ये हुक्म सदकात नाफिला से मुतल्लक है, ना कि ज़कात से। ज़कात का इससे कोई तल्लक नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ माल खर्च करने की बात हो रही है, ज़कात की बात नहीं हो रही। ज़कात के लिए अलहदा कुरान में फरमाया गया, नमाज पढ़ो, ज़कात अदा करो, हज करो, जिहाद करो, वो फ़राइज़ हैं, वो चीज़ अलहदा है। यहाँ सिर्फ खर्च करने के लिए बात हो रही। अच्छा, तो ज़कात से मुतल्लक नहीं, क्योंकि माँ बाप पर ज़कात की रकम खर्च करनी जायज़ नहीं। इसका कुछ लोग ये भी मतलब निकाल लेते हैं कि जी जो हमारा माल है उसमें से जो हमने देना है वो माँ बाप के ऊपर जायज़ नहीं है, इसलिए हम दूसरों को। ना भाई, माँ बाप के लिए खर्च करने, ये देखें यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है कि तुमसे अगर वो पूछे खर्च करने के लिए तो उनको कहो क्या? सबसे पहले माँ बाप का नाम लिया गया है। सबसे पहले माँ बाप, माँ बाप, उसके बाद रिश्तेदार, उसके बाद यतीम, उसके बाद मिस्कीन, उसके बाद मुसाफिर। पांचों रिश्तों की बात हुई है, जिसमें सबसे अव्वलीन जो तरजीह दी गई है वो माँ बाप को दी गई है। अच्छा, हजरत ममून बिन महरान ने इस आयत की तिलावत करके फरमाया रजी अल्लाह अन्हो, माल खर्च करने की इन जगहों में ना तबला ना सरंगी का जिक्र है। ये बड़ी गौर करने वाली बात, ये जो मैंने पीछे रेड कलर लगाया ना, जिसका मकसद पता क्या लगाने का, कि जो भी अब बात होगी जो वाकई जेन्युइनली कुरान किसी दलील का मोहताज नहीं है, किसी रिवायत का मोहताज नहीं है, ठीक है। कुरान को जो सही बयान करेगा वो भी अपने लिए करेगा, और जो मिक्सिंग करेगा उसकी तो सज़ा जो है वो दुनिया आखिरत में, वो अब मेरे पास तो उस लेवल का इल्म नहीं है कि मैं सज़ा के बारे में बताऊं। बहरहाल मकसद मेरा ये है कि जो जेन्युइन बातें हैं वो पता चले आप। तो ये जो अखराजात बताए जा रहे हैं खर्च करने के बारे में, इसमें अभी मैंने तबले सरंगी का नाम लिया, अभी आगे और भी सुने। यानी ना चोबी तस्वीरों, ठीक है, जो भी यानी वो जो एक लकड़ी के अंदर वो खुदाई करके वो कीलों से नहीं बनाया जाता, और जो मुजस्मे बनाते हैं जिसको बुत भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद दीवारों पे लटकाए जाने वाले आराइशी पर्दे, मतलब ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं। खर्च करना है तो किस पे करना है? सबसे पहले माँ बाप, यतीम, मिस्कीन,
ٹھیک ہے، مسافر، ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اور ہے، اور رشتہ دار، ٹھیک ہے، ان لوگوں پہ خرچ کرنا ہے، نہ کہ طبلہ سرنگیوں پہ، میوزک پہ، اور اس کے بعد تصویروں پہ اور مجسموں پہ، چوبکاریوں پہ، وہ بناوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں ان پہ، یہاں تک کہ پردے جو مہنگے مہنگے لگائے جاتے ہیں اس پہ بھی نہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو روزمرہ زندگی میں انسان استعمال کرتا ہے، اور اس کو ناپسندیدہ سمجھنے کے لیے کوئی دلیل اس کو ضروری نہیں لگتی کہ یہ ناپسندیدہ ہے اور یہ غلط ہے، یہ فضول خرچی ہے، نہیں، اس کو سمجھا جاتا ہے یہ وقت کی ضرورت ہے اور ہمیں یہ کرنا چاہیے، لیکن یہ غلط ہے۔ اچھا، افسوس ہے کہ یہ آج مصرفانہ اور ناپسندیدہ اخراجات ہماری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں، اور وہ بھی لازمی قسم کا حصہ، عام حصہ نہیں، لازمی، ضروری اس کو سمجھا جاتا ہے۔ اس میں کراہت کا کوئی پہلو ہی ہماری نظروں میں نہیں رہا، اور یہ حقیقت ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے، تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، وہ تمہیں دشوار معلوم ہو۔ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے چاہے تمہیں دشوار معلوم ہو، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری مانو۔ مطلب جہاد کے بارے میں یہ ہے کہ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری مانو، لیکن اور دراصل وہی تمہارے لیے بلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی جانو اور دراصل وہ تمہارے لیے بری ہو۔ حقیقی علم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، تم محض بے خبر ہو۔ لو جی، یہ جو بات کی جا رہی ہے، کوئی مطلب کسی کی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی، وہ جیسے حوالے دیتے ہیں فلاں نے ایسے بیان کیا، فلاں نے ایسے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ اچھا، دوسری چیز، قرآن جو ہے وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، دلیلیں دی ہوئی ہیں ساری۔ اچھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے چاہے تمہیں دشوار گزرے۔ ہو سکتا ہے جو چیز تم صحیح سمجھتے ہو تمہارے لیے بری ہو، اور جس کو تم بری سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے صحیح ہو۔ اچھا، جہاد کے حکم کی ایک مثال دے کر اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرو چاہے تمہیں وہ گراں اور ناگوار ہی لگے، اس لیے کہ اس کے انجام اور نتیجے کی صرف، اس کا جو انجام اور نتیجہ ہے اس کو صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اس میں کیا دشواری آنی ہے، کیسے وہ شروع ہوگا، اس کے اندر جب کرتے جاؤ گے تو جذبات کیسے ہوں گے، کیسے اس کو صبر کرنا ہے، کیسے برداشت کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیسے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، کب آئے گی، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بہتر جانتے ہیں۔ اور رزلٹ جو ہے اس کا کیا نکلے گا، رزلٹ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جہاد جیتیں گے نہیں جیتیں گے، یہ دنیا میں ہوگا نہ آخرت میں نہیں، اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے نا جہاد کا، وہ آگے جا کے نکلتا ہے۔ کیونکہ ایک حدیث ہے، سب سے پہلے جہنم میں کون ڈالے جائیں گے؟ علماء، عالم، جو غلط بیانیاں کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے، خود عمل نہیں کریں گے، غلط ہونے پہ چپ رہیں گے، ظلم دیکھ کے چپ رہیں گے، منہ موڑ لیں گے، ہر بندے سے میٹھی میٹھی باتیں کریں گے۔ مجھے ایک قول یاد آ گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جو بندہ ہر بندہ جس کی تعریف کرے نا، وہ بندہ منافق ہوتا ہے۔ کیوں؟ مومن جو ہے اس کی تو شان ہی لیدا ہے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے بخاری و مسلم میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن جو ہوتے ہیں نا وہ بہت سخت مزاج ہوتے ہیں دین کے معاملے میں، تو دین کے معاملے میں کمپرومائز جو کرے گا وہ بندہ تو ٹھیک نہیں ہے، مطلب دنیا داری میں گیا تو ادھر کا، دین کی بات کی تو ادھر کا۔ تو سب سے پہلے علماء جائیں گے جہنم میں، بات شروع ہوئی تھی شہید سے، تو دوسرے نمبر پہ شہداء جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ جنہوں نے ریاکاری کی ہوگی دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میں مسلمان ہوں اور میں مجاہد ہوں، اور یہ حقیقت ہے، ہو بھی رہا ہے ایسے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو، اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں۔ اچھا، جیسے جہاد کے نتیجے میں تمہیں فتح و غلبہ، عزت و سربلندی اور مال و اسباب مل سکتا ہے، رزلٹ تو پھر یہی ہوگا نا دنیا داری میں،
اسی طرح تم جس کو پسند کرو یعنی جہاد کے بجائے گھر بیٹھنا، اس کا نتیجہ تمہارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، یعنی دشمن تم پر غالب آ جائے اور تمہیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جو جہاد فرض کیا گیا اس کو کرو، اس سے پیچھے نہ ہٹو۔ اس کی بھی ڈیٹیل ہے پوری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں، تو میں صرف فی الحال مین بتاتا ہوں، کیونکہ جو سلسلہ میں نے شروع کی یہ ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، آگے سب ابھی جو شروع کیا ہم نے آج، یہ تھوڑا غور کریں، ہم نے شروع کیا مال کے بارے میں، اس کی ڈیٹیل بتائی گئی، دوسری آیت میں جہاد کے بارے میں بتایا گیا، تیسری آیت میں اب جو شروع کرنے والا ہوں اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں، کون سے مہینوں میں لڑائی کرنی چاہیے، کون سوں میں نہیں کرنی چاہیے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کہہ دیجئے ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے۔ کن میں؟ حرمت والے مہینوں میں۔ اچھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے فلسطین میں، اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کیا گناہ ہے اللہ کے نزدیک سب سے بڑا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ سے روکنا، ٹھیک ہے، کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، قتل کرنے سے بھی یہ بڑا گناہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ لوگ تم سے لڑائی بڑائی کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں۔ کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ صرف لڑائی کی حد تک نہیں ہے، مطلب تمہیں مسجد سے نکالنا یا مکہ سے ہی نکالنا یہ اس حد تک نہیں ہے، اگر ان کا بس چلے تو یہ آپ کو آپ کے دین سے ہی پھیر دیں۔ اللہ اکبر۔ اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں، آگے دوسری بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پلٹ گیا اور اسی کفر کی حالت میں مرے، ان کے اعمال دنیاوی اور اخروی سب غارت ہو جائیں گے۔ کہ جو بندہ کسی کے ڈر سے دین بدل گیا، پھر گیا، اس نے جو دنیا میں اعمال کیے ہوں گے وہ تو ضائع ہوں گے ہی ہوں گے، آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا اس کو۔ اللہ اکبر۔ اور یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا، حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں؟ دیکھیں نا، ابھی یہاں پہ حرمت والے مہینوں میں لڑنا منع ہے، یہ قرآن میں فرمایا گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لیکن حرمت والے مہینے کون سے ہیں یہ حدیث کے علاوہ بندہ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ یہ جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی اس کی دلیل آ گئی۔ اچھا، حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجب، ذوالقعد، ذی الحج اور محرم، 4 مہینے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ 4 مہینے زمانہ جاہلیت میں بھی حرمت والے ہی سمجھے جاتے تھے، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف فرما نہیں تھے اس ٹائم بھی یہ 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے سمجھا جاتا تھا۔ اس میں یہود و نصارہ سب کوئی بھی مذہب وہ لڑائی نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ امن والے مہینے جن میں قتال اور جدال ناپسندیدہ تھا۔ اسلام میں بھی ان کی حرمت کو برقرار رکھا گیا، جو پیچھے تھا اس کو برقرار رکھا گیا۔ نبی کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان فوجی دستے کے ہاتھوں رجب کے مہینے میں ایک کافر قتل ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور بعض کافر قیدی بنا لیے گئے۔ مسلمانوں کے علم میں یہ نہیں تھا کہ رجب شروع ہو گیا، مطلب ان کو پتہ نہیں تھا کہ رجب شروع ہو گیا اور ان سے ایک قتل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ کفار نے مسلمانوں کو تانا دیا کہ دیکھو یہ حرمت والے مہینے کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھتے، یہ کافروں نے تانا دیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی اور کہا گیا کہ یقیناً حرمت والے مہینے میں قتال بڑا گناہ ہے۔ ابھی پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کس وجہ سے ہوئی، کب ہوئی۔ اللہ اکبر۔ لیکن حرمت کی دہائی دینے والوں کو اپنا عمل نظر نہیں آتا،
کہ خود یہ جو یہودی ہیں خود باز نہیں آتے اور لوگوں کو مسلمانوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں. یہ خود اس سے بھی بڑے جرائم کے مرتکب ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے سے اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں اور وہاں سے مسلمانوں کو نکالتے، اور انہوں نے مجبور کر دیا نکلنے پر، مسلمانوں کو وہاں سے مجبور کر دیا. اللہ اکبر. اس کے علاوہ کفر و شرک بجائے خود قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. اس لیے اگر مسلمانوں سے غلطی سے ایک آدھ قتل حرمت والے مہینے میں ہو گیا ہے تو کیا ہوا، اس پر واویلا کرنے کے بجائے ان کو اپنا نامہ سیاہ بھی تو دیکھ لینا چاہیے کہ جو کرتوتیں وہ کرتے رہے ہیں ان کو وہ بھی دیکھ لینی چاہیے. دیکھیں یہاں پہ ایک اور چیز جو میری سمجھ میں آ رہی ہے اور ہر ایک مطلب کامن سینس والے بندے کو سمجھنی چاہیے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا رتبہ تھا. کیوں تھا؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے. ان سے اگر کوئی غلطی بھی ہوتی تھی تو ان کی سائڈ دیکھو، رب کائنات سبحان اللہ، ان کی صفائی بیان کر رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو ان کی کیا شان ہوگی. جو دین اسلام سے پھر جائے یعنی مرتد ہو جائے، اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس کی دنیاوی سزا قتل ہے. جو بندہ مسلمان ہو کے دوبارہ کسی دوسرے دین میں داخل ہو گیا اس کی سزا قتل ہے اگر وہ توبہ نہ کرے تو. حدیث میں ہے، یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے. کون سی حدیث ہے؟ مسلم و بخاری کتاب الجہاد. اچھا، آیت میں اس کی اخروی سزا بیان کی جا رہی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کی حالت میں کیے گئے عمل، ایمان تھا جب تب جو عمل کیے گئے تھے، ہاں جی، ایمان کی حالت میں کیے گئے اعمال صالحہ بھی کفر اور ارتداد کی وجہ سے کالعدم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ان کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی. اچھا، جس طرح ایمان قبول کرنے سے انسان کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح کفر اور ارتداد سے تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی، کفر و ارتداد کرنے سے تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. اچھا، اس کے بعد تاہم قرآن کے الفاظ سے واضح ہے کہ حبط اعمال یعنی اعمال کا ختم ہونا، ضائع ہو جانا، خبط کہتے ہیں مطلب بالکل ختم ہو جائے ایک چیز، اس کو آپ خبط کہہ لو. خبط اعمال ہونا اس وقت ہوگا جب خاتمہ کفر پر ہوگا. اگر موت سے پہلے تائب ہو جائے تو ایسا نہیں ہوگا، یعنی مرتد کی توبہ قبول ہے. بڑا گناہ تو دین کے اعتبار سے ہے، ہاں جی، کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ جو کرنا، مسجد حرام سے روکنا، ان کی عبادت گاہوں کو بند کرنا، ان کو ان کے شہر سے نکالنا، یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے کیونکہ یہ فتنہ ہے. اچھا، آگے فرمایا جا رہا ہے فائدوں کا تعلق دنیا سے ہے. ابھی جو آگے آیت آ رہی ہے اس میں لکھا ہوا ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے. شراب اور جوئے میں بہت زیادہ بڑا گناہ ہے اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے. یہاں یہ بھی فرمایا جائے، یہ ترجمہ پڑھ رہا ہوں میں، کہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے. کہ جو فائدہ تھوڑا بہت ہوتا ہے اس سے گناہ بہت زیادہ ہے. آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے حاجت سے زیادہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح اپنے احکام صاف صاف تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ سکو. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ آیت نازل کی ہے اس کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے یہ اس لیے باتیں بتا رہا ہوں تاکہ تم سوچ سمجھ سکو. اللہ اکبر. فائدوں کا تعلق دنیا سے ہے، فائدوں کا تعلق دنیا سے. مثلا
شراب وقتی طور پر بدن میں چستی، مستعدی اور بعض ذہنوں میں تیزی آ جاتی ہے شراب کی وجہ سے، جنسی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ تو میرا پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی ہے، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن قرآن کیا فرما رہا ہے کہ ان چیزوں سے یہ جو فائدے نظر آ رہے ہیں آپ کو، اس سے زیادہ نقصان ہے آپ کا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دیکھ لو، کوئی نشہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، چاہے چھوڑ بھی دے تو ساری زندگی اس کے ماتھے پہ کالک پوتی رہتی ہے، نشئی نشئی نشئی۔ تو جس کو دنیا صحیح نہیں سمجھتی، اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے اس چیز سے۔ کیوں؟ اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی نشہ کرے گا اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی چھوڑ دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مجھے ابھی ایک حدیث یاد آ گئی، حدیث قدسی ہے اور بڑی اتھینٹک حدیث ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے ڈائریکٹ، کیا نبی ان کو کہہ دو کہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت والے دن تک جتنے بھی لوگ ہیں، یہاں پہ لوگوں کی بات ہوئی ہے، ایمان والوں کی، سنیوں کی، شیعوں کی، بریلویوں کی، وہابیوں کی، کسی کی بات نہیں ہوئی، ڈائریکٹ پوری کائنات میں جتنے انسان ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس میں پچھلی امتیں بھی شمار ہیں، صرف ہم لوگ شمار نہیں ہیں، پچھلی امتیں بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، آدم علیہ السلام سے لے کے اس جو یہ میں حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں، اس کے 3 پارٹ ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ پارٹ نمبر 1، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الحمدللہ کہ اے لوگو، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک تم سارے اس نیک بندے کی طرح ہو جو بالکل صالح اور پاکیزگی اختیار کرنے والا ہو، جو مجھے بڑا ہی پسند ہو۔ تو تم سارے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک انسانوں اور جنوں سارے اس طرح ہو جو، تو میری حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، اے انسانوں اور جنوں، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک سارے اس ایک آدمی کی طرح ہو جو بالکل گناہ گار اور جس کا کوئی عمل اچھا نہیں ہے، کوئی بھی عمل اچھا نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کی سوچ تک بھی اچھی نہیں ہے۔ تو اس طرح سارے ہو تو میری حکومت کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو کوئی بھی تم میں اچھا عمل کرے گا وہ بھی خود کے لیے ہے، جو برا کرے گا وہ بھی خود کے لیے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، نشے، یہ انسان اپنے لیے کرتا ہے۔ اپنی آخرت بھی خراب کرنی ہے آپ نے خود، اپنی دنیا بھی خراب کرنی ہے آپ نے خود۔ چھوڑ دو گے اپنی دنیا صحیح کر لو گے وہ بھی آپ کے لیے ہے، اور چھوڑ دو گے آخرت صحیح کر لو گے وہ بھی آپ کے لیے ہے۔ اس میں کسی کا کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے۔ اچھا، تو فرمایا جا رہا ہے اسی طرح اس کی خرید و فروخت نفع بخش کاروبار ہے۔ جوئے میں بھی بعض دفعہ آدمی جیت جاتا ہے تو اس کو مال حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ فائدے ان نقصانات و مفاسد کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے جو انسان کی عقل اور اس کے دین کو ان سے پہنچتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے فرمایا کہ ان کا گناہ ان کے فائدوں سے بہت بڑا ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ اس طرح اس آیت میں شراب اور جوا کو حرام تو قرار نہیں دیا گیا، تاہم اس کے لیے تمہید باندھ دی گئی ہے۔ اس آیت سے ایک بہت اہم اصول یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر چیز میں چاہے وہ کتنی بھی بری ہو، کچھ نہ کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں۔ یہی تو سسٹم ہے، یہی تو ایگزام ہے۔ اگر فائدہ نظر نہیں آئے گا تو وہ بندہ اس طرف کیوں دوڑے گا؟ ہاں جی۔ مثلا ریڈیو، ٹی وی، دیگر اس قسم کی ایجادات ہیں اور لوگ ان کے بعض فوائد بیان کر کے اپنے نفس کو دھوکہ دے لیتے ہیں۔ یہ کون سا نفس ہوتا ہے بھلا جو دھوکے میں آتا ہے؟ ایک قرآن میں آگے آئے گا، اس کے بارے میں بھی میں انشاءاللہ تعالی بتاؤں گا۔ 3 نفس ہوتے ہیں بندے کے اندر۔ میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ ہم لوگ ان چیزوں، یہ بیسک چیزیں ہیں ہماری، ان کا چاہے بندہ مولوی ہو یا عام ہو یا جس ٹائپ کا بھی ہو، اس کو کم از کم بیسک جو چیزیں ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بڑا مطلب دینی اسلامی بندے ہو جو تب جا کے پتہ ہونا چاہیے، نہیں۔ ایک اچھا جو بزنس مین ہوتا ہے
अच्छा जो नौकरी करने वाला बंदा होता है, अच्छा जो घर चलाने वाला बंदा होता है, अच्छा जो रिस्पॉन्सिबल बंदा जिंदगी में, मतलब परफेक्ट जिसको कहते हैं परफेक्ट पर्सन, परफेक्ट पर्सन तब तक नहीं बन सकता जब तक इस्लाम की बेसिक चीजें बंदे को समझ में ना आए। क्यों? ये चीजें डेली बंदे के आगे आती हैं, हर टाइम हर लम्हा। जैसे तीन तीन जो है वो नफ्स की किस्में हैं: नफ्से अम्मारा, नफ्से लवामा, नफ्से मुतमइन्ना। जो परफेक्ट पर्सन होता है ना, वो चलता है नफ्स, उसका नफ्स जो है वो हो जाता है नफ्से मुतमइन्ना। मैं शॉर्टकट बताता हूँ, मैं इसकी तफसील पे जाऊंगा बहुत लंबी हो जाएगी। शॉर्टकट ये है कि जो नफ्से अम्मारा है वो इस तरह की दलीलें पैदा करता है, जैसे अभी मैंने ये पढ़ा कि रेडियो टीवी ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नशा जो बंदा करता है, मैं जेन्युइन चीज़ बताने लगा हूँ आपको। वो बंदा क्या करता है, वो उसकी अपने पास से एक दलील होती है, ये कहाँ लिखा है हराम है, कहाँ लिखा है ये गलत है, कहाँ लिखा है ऐसा ऐसा। अच्छा, ये कौन है उसके अंदर जो उसको कह रहा है कि कहाँ लिखा है? ये नफ्से अम्मारा है। क्यों? उसको पता ही नहीं है कि आगे जो दूसरा नफ्स है उसका लेवल क्या है, क्योंकि उससे आगे वो गुजरना ही नहीं चाहता। मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ, एक कॉमन सी बड़ी सिंपल सी। एक बंदा है, उसके सामने दीवार है, वो कूदना ही नहीं चाहता, तो उसको कैसे पता कि वो दूसरी तरफ चला जाएगा? नहीं जा सकता, क्योंकि वो खुद ही नहीं चाहता कि मैं जाऊं। इसी तरह नफ्से हमारा होता है, वो खुद नहीं चाहता कि कोई नेकी करे या नेकी की तरफ जाए या उसकी छानबीन करे। दूसरे नंबर पे होता है नफ्से लवामा। नफ्से लवामा क्या है? जो बंदा जानता है, अच्छे लोगों के साथ बैठने की कोशिश करता है, अच्छी बातें सुनने की कभी कभी कोशिश करता है कि मैं कोई अच्छी बातें सुनूं, जैसे कभी दिल कर रहा है कुरान सुनने का, नमाज पढ़ने का, माँ बाप के साथ खुश अखलाकी से पेश आने का, ठीक है, सच बोलने का कभी दिल कर रहा है। ये होता है नफ्से लवामा। क्यों वो ऐसे करता है? क्योंकि उसको वो अंदर से वो मतलब छेड़ता है कि तुम ये गलत कर रहे हो। वो यहाँ तक हो जाता है, यहाँ तक इसका लेवल होता है नफ्से लवामा का, कि जब बंदा गुनाह करने लगता है तो वो बंदे के अंदर से उसको बोलता है ये तू गलत कर रहा है, इसका गुनाह है, अल्लाह ने ये सजा दी 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 दी। अच्छा, इसके पीछे सपोर्ट किसकी होती है? नफ्से मारा की। वो इसको सपोर्ट करता है, कर कर कर, मुश्किल नहीं है, लेकिन वो खुद में अपने आप से लड़ता है। जब नाकाम हो जाता है खलास, फिर उसके ऊपर ये हावी हो जाता है, वो खत्म हो गया वक्ती तौर पे। बाद में फिर वो उसको मलामत करता है कि तुमने गलत किया, नहीं करना चाहिए था। अच्छा, ये तो होगी दो किस्में, नफ्से मारा और नफ्से लवामा। आगे आ जाता है नफ्से मुतमिना। वो मुतमिन होता है किस चीज पे? इस चीज पे कि मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया में कुछ वक्त के लिए भेजा। इस चीज पे कि जो मेरे नसीब में लिखा है मुझे वो मिलना है। इस चीज पे कि मैं सब्र करूंगा तो मुझे अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में अजर देगा। इस चीज में कि मैं शुक्र करूंगा तो अल्लाह ताला मुझे दुनिया आखिरत में अजर देगा। इस चीज में कि मैं अपने बड़ों की इज्जत करूंगा तो अल्लाह ताला खुश होगा। इस चीज में कि मेरे अल्लाह ने मुझे मना किया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, मैं नशा ना करूं तो ना करूं। वो अपने अंदर से एक परफेक्शन उसके अंदर जो है वो बिल्कुल वो बेस बन जाती है उसकी। तो उसको कहते हैं नफ्से मुतमिना। तो जो नफ्से मतलब ये आगे किस में आएंगी? कुरान में नफ्स के बारे में बड़ी तफसील से लिखा हुआ है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये चीजें हो गई। उसके बाद आगे आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है दुनिया और आखिरत के अमूर को और तुझ से यतीमों के बारे में भी सवाल करते हैं। यहाँ पे स्पेशल यतीमों का जिक्र हो रहा है। ठीक है, ये इंशाल्लाह ताला कल शुरू करेंगे, आधे घंटे की वीडियो काफ़ी है। तो सबसे बड़ी इबादत है दुआ करना। तो अल्लाह ताला की ज़ात के आगे दुआ है, अल्लाह ताला हमारे अगले पिछले गुनाह माफ़ करे, हमें कुफर शिरक और बिदात से बचाए। ठीक है, उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सब्र शुक्र करने वाला बनाए और हमारी गलतियां कुताहियां दरगुदर फरमाए, हमारे दुख दर्द तकलीफ़ें गम तंग दस्तियां और परेशानियां अल्लाह सुब्हानहू व तआला दूर फरमाए, क्योंकि उसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता।
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں شرک سے بچو، یہ چونٹی کے چلنے کی آواز سے بھی بریک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔